हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है ये मिशकात के शुरू में भी जिक्र हुई है, अब दूसरी जगह फिर जिक्र हो रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है, मुसलमान वो है। गोया कि हदीस शरीफ में मुसलमान की तारीफ बयान हो रही है, हम उस तारीफ को सुनेंगे, अपने ऊपर चस्पा करेंगे। वैसे अमूमन हमारे माशरे में आदत ये है, हम जब कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई काम काज की, वो कहते हैं देखिए वो दूसरा ऐसा नहीं कर रहा, वो फलां तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि मैं ऐसा कर रहा हूं। कुरान और हदीस से अगर अपनी इस्लाह करनी है तो वो इसी सूरत में होगी जब बंदा कुरान पढ़े तो अपने अंदर ढूंढे मैंने ये किया है कि नहीं किया। कुरान कहता है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, मैं पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता। नहीं, पहली नजर उठती है तो पड़ोसी पे, मोहल्ले वालों पे, दोस्त अहबाब पे, फलां नहीं, फलां बंदा ऐसा काम नहीं करता। भाई फलां को छोड़े, पहले अपने अंदर हदीस अपने ऊपर फिट करें, कुरान अपने ऊपर फिट करें। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान वो है, तो हम सबको चाको चौबंद हो जाना चाहिए जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमान की तारीफ बयान फरमाने वाले हैं, तो जो तारीफ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाएंगे उसके बाद हम गौर व फिक्र करेंगे कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक हम मुसलमान हैं क्या। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज हों। सुभान अल्लाह, ये तारीफ किसने बयान फरमाई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मुसलमान ऐसा होता है उसकी जबान से, उसके हाथ से मुसलमान महफूज हो। अगर मुसलमान महफूज नहीं उसकी जबान से या हाथ से, वो फिर कहे कि मैं मुसलमान हूं, वो नाम का तो मुसलमान है, काम का नहीं। वो ऐसा मुसलमान नहीं जैसे अल्लाह और उसका रसूल चाहते हैं, वो ऐसा मुसलमान नहीं जैसा इस्लाम चाहता है, वो नाम का ही मुसलमान है बस। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये तो नाम का मुसलमान। काम का मुसलमान ये है न जुबान से मुसलमान को तकलीफ देता है न हाथ से देता है। सुभान अल्लाह। जुबान से तकलीफ क्या है? गाली गलोच करना, गीबत करना, उसकी चुगली करना, उस पर बोतान लगाना, इल्जाम लगाना है, उसके खिलाफ झूठी गवाही देना, झूठ बोलना। जुबान से जितने भी बुरे अमाल आते हैं वो अपने मुसलमान भाई के खिलाफ करना, ये उसको तकलीफ देना, उसको गैर महफूज करना है। आप सोच लें जी, मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचें, सब सोचें, हमारी जुबान से हमारे मुसलमान भाई महफूज हैं क्या? हम अपने दोस्त अहबाब के साथ जाकर जब बैठते हैं तो अपने बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, दोस्त अहबाब की गीबत नहीं करते, चुगलियां नहीं करते, उनकी बुराइयां बयान नहीं करते, तो हमारी जुबान ने कहा हमारे मुसलमान भाई की इज्जत को महफूज नहीं रखा, फिर मुसलमान कहलाए? हदीस शरीफ में मुसलमान से मुराद कामिल मुसलमान है। ऐसा नहीं कि जो शख्स किसी को जुबान से तकलीफ देता है या हाथ से तकलीफ देता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हुजूर ने जो तारीफ बयान फरमाई वो अच्छे और कामिल मुसलमान की, हकीकी मुसलमान की तारीफ बयान फरमाई है कि जिसकी जुबान से हाथ से मुसलमान महफूज रहे वो हकीकी मुसलमान है। जुबान की तो चंद बातें मैंने अर्ज की, और हाथ से महफूज रहे, वो उसका माल ना चुराए, उस पर हाथ ना उठाए, उस पर जुल्म सितम ना करे। हाथ से उसका माल चोरी कर लिया, गसब कर लिया, हाथ से जितने भी काम हो सकते हैं बुरे, वो कोई भी अपने मुसलमान भाई के साथ ना करे। जो मुसलमान ऐसा कर ले कि अपनी जबान से, अपने हाथ से दूसरे मुसलमान भाई को अपनी तकलीफ से महफूज रखे, ना जबान से तकलीफ दे ना हाथ से, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक, वो सच्चा मुसलमान है। सुभान अल्लाह। फिर उसको किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं है, उसको अल्लाह के नबी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम मेरे पक्के सच्चे उम्मती, सच्चे मुसलमान हो। उसको अल्लाह के नबी का सर्टिफिकेट हासिल है। फिर कोई उसको जो मर्जी कहता रहे, लेकिन वो खुद इस पे पूरा उतरते हैं ना। बातें करने वाले तो किसको छोड़ते हैं? अवलिया को नहीं छोड़ते। अवलिया की भी अजमत और शान अंबिया से कम है, लोग अंबिया को नहीं छोड़ते, तो आम बंदों की तो बात ही अलग है।
تو لوگ جو بھی کہیں کہتے رہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندہ خود اپنا امتحان لے لے کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو اسلام کے لحاظ سے حضور نے تعریف بیان فرمائی، اب ایمان کے لحاظ سے بھی تعریف سنیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمؤمن، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے مسلمان اپنے مال اپنے خون محفوظ سمجھتے ہوں، ان کو اطمینان حاصل ہو کہ یہ بندہ نہ تو ہماری جان لے گا نہ ہمارے مال لے گا، دل سے ان کو اطمینان ہو اپنے مسلمان بھائی پر۔ فرمایا یہ پکا مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ اطمینان کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دلی طور پر مطمئن ہے، تو جس سے وہ مطمئن ہے اللہ کے نبی نے اس کو پکا مومن قرار دیا۔ سبحان اللہ، کہ یہ اپنے بھائی کے دل کو مطمئن کرنے والا ہے، اطمینان دینے والا، اس کو مومن قرار دیا۔ اور اسلام میں چونکہ انسان گالی گلوچ کرتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے تو یہ ظاہری کام ہے، تو ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ اسلام کے لاتے ہیں، اور باطنی جو عقائد اور اعمال ہیں وہ ایمان کے لاتے ہیں۔ تو جس کا تعلق باطن سے تھا، اللہ کے نبی نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو شخص باطنی طور پر اپنے مسلمان بھائی سے جان و مال سے محفوظ سمجھے کہ میرے جان و مال اس سے محفوظ ہیں، دلی طور پر مطمئن ہو، وہ مومن ہے۔ اور جس کو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھا جائے وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح معنوں میں مسلمان ہے ہی وہ جس کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے باعث رحمت ہو۔ اصل مسلمان وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث رحمت نہیں باعث زحمت ہے۔ وہ مسلمان تو ہے مگر وہ مسلمان نہیں جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ہی ذکر فرمائی ہے، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں، یاد رکھیے جی میں آپ سے عرض کروں، بخاری اور مسلم میں جو احادیث مبارکہ ہے نا وہ ٹوٹل بمشکل 7-8 ہزار احادیث ہے ٹوٹل، لیکن جو حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ نا ان کی تعداد 7-8 ہزار نہیں، وہ لاکھوں میں ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے صحیح حدیث 1 لاکھ یاد تھی اور صحیح کے علاوہ غیر صحیح 2 لاکھ یاد تھی، یعنی امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ذکر صرف 7,000 کی ہیں۔ ہمارے بزرگان دین ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جب بھی تم سے کوئی بات پوچھے کہ اس کے متعلق کوئی حدیث ہے تو تم یوں کہا کرو کہ میرے علم میں نہیں ہے، اگر پتہ نہ ہونا حدیث سنی نہ ہوئی تو یہ کہا کرو کہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ مت کہا کرو کہ حدیث میں نہیں ہے۔ کیوں؟ احتیاط دیکھیں علماء کی۔ فرمایا اس لیے کہ تم نے کون سی حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی ہیں؟ 300 کتابیں حدیث کی، مجھے تو نام بھی نہیں یاد۔ آپ اندازہ لگائیں جن مسلمانوں کو حدیثوں کے نام بھی نہیں آتے وہ دڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو بھائی تم نے ساری حدیثیں پڑھ لی، تمہیں تو حدیثوں کے کتابوں کے نام بھی نہیں پتا، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث میں نہیں ہے؟ اب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے اور وہ حدیث کی کسی ایسی کتاب میں موجود ہو جو اس تک پہنچے ہی نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ جھوٹ باندھا حدیث پر کہ حدیث میں نہیں ہے، جھوٹ بولا۔ تو یہ کہے نا کہ میرے علم میں نہیں ہے تو یہ اپنے علم کی نفی ہے کہ میرا علم اتنا سا ہے، اس علم میں جو حدیثیں تھیں وہ مجھے پتہ ہے کہ ان میں یہ نہیں ہے، باقی کسی اور حدیث کی کتاب میں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کتنی احتیاط علماء کی طرف سے ہیں۔ لیکن اب ایک ہی حدیث ہے، امام ترمذی امام نسائی نے اتنی ہی نقل فرمائی جو میں نے آپ سے عرض کر دی، لیکن امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا اور حدیث کا آدھا جز مزید بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آدھی حدیث مروی ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے مزید بھی حدیث، یہی حدیث مزید بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ بڑی جرت کرتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں یہ۔ بس اوقات لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں بخاری میں دکھائیں، تو میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں امام بخاری کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، آپ وہ 3 لاکھ لے کے آ جائیں، انہی میں سے نکال کے دکھا دوں گا، ہوگی؟ آپ لے کے تو آئیں، کون لے کے آئے؟ بخاری 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 بخاری، امام بخاری نے کون سی ساری حدیثیں نقل فرما دیں؟ 3 لاکھ یاد تھی صرف، ٹوٹل 4,000 حدیثیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں۔
ہیں تو ترتیب کے لحاظ سے 7 ہیں، 7,000 ہے، مگر وہ ایک حدیث کو 2 2 3 3 4 4 10 10 دفعہ بھی نقل فرمایا انہوں نے ایک حدیث کو. اللہ اللہ. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا اگلا جز امام حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرمایا. یہاں تک تھا اوپر کہ مومن وہ ہے جس سے مسلمان اپنے اموال اور اپنی جانیں محفوظ سمجھے، اور پھر فرمایا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے. سبحان اللہ. نفس امارہ ہے نا، برائی پہ اکساتا ہے، وہ اس کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے واپس اللہ کی اطاعت میں لائے. سبحان اللہ. اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرے، یہ مجاہد ہے فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ایک مجاہد تو وہ ہے جو تلوار لے کر کفار کے سامنے نکلا، جنگ لڑی، قصہ ختم ہو گیا. یہاں تو روز کا قصہ جاری ہے بھائی، یہاں صبح بھی جہاد ہے، دن میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی، رات میں بھی، ہر وقت اس کے ساتھ جہاد جاری ہے. سبحان اللہ. وہاں تو تلوار لے کے بندہ نکلا نہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جہاد کیا، قصہ ختم، یا شہید ہو گیا یا دوسرے کو مار ڈالا، فتح ہوئی، گھر آ کے آرام سے بیٹھ گیا. لیکن نفس امارہ کے ساتھ جہاد تو روز ہی جاری رہتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا نہنگ و اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا جس نے بچھو، زہریلا موذی جانور مار ڈالا، حتیٰ کہ اس نے بڑے اژدہا کو بھی مار ڈالا، جو بندہ ہی نگل جاتا ہے. وہ اتنا بہادر تھا، اژدہا کو بھی مار ڈالا. اتنا بہادر تھا کہ شیر کو بھی مار ڈالا. شیرنی نہیں، شیر کی طاقت شیرنی سے دگنا ہوتی ہے. اتنا بہادر تھا کہ شیر کو بھی مار ڈالا. کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ بہادر نہیں ہے. فرمایا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کو مار ڈالے. سبحان اللہ. شیر سے جنگ لڑنی آسان ہے، اس نفس امارہ سے جنگ لڑنی بڑی مشکل ہے بھائی. تو فرمایا جس نے اس کو مارا نا، اصل بہادر وہ ہے. اللہ. یہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں. ہم صحابہ کے ساتھ ساتھ تعارف بھی بیان کرتے جا رہے ہیں مختصر سا. بعض نے ذکر فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، غزوہ احد میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، اور اس کے بعد تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے. حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے شام میں جہاد فرمایا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ میں اس جہاد میں بھی شریک رہے. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑ دوڑ آپ کرواتے تھے، اور ہمیشہ گھوڑ دوڑ میں آپ بازی لے جاتے تھے، جیت جاتے تھے. سبحان اللہ. بہت بڑے بہادر اور جری صحابی تھے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں دمشق کے آپ قاضی مقرر ہوئے. آپ سے پہلے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ قاضی تھے. تو ان کا جب وصال ہونے لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے بعد کس کو قاضی بنانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں وہ بھی، انہوں نے فرمایا کہ فضالہ کو. سبحان اللہ. فضالہ بن عبید. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو دمشق کا قاضی مقرر فرمایا، اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکان بنا کر دیا تھا. آپ دمشق میں ہی رہے. 53 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا. انتہائی سادگی پسند تھے. ایک مرتبہ ایک شخص مصر سے آپ کے پاس حدیث سننے کے لیے آیا، تو جب لوگوں سے معلومات کی تو اس نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. ننگے پاؤں ہیں، برہنہ سارے بکھرے ہوئے بال ہیں، بال بکھری ہوئے. آپ دمشق کے قاضی بھی اور امیر بھی رہے. تو اس نے آ کر جب پوچھا، کہنے لگا آپ امیر شہر ہیں اور پاؤں سے ننگے اور بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ کیا حالت ہے؟ تو حضرت فضالہ بن عبید اوسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں حضور علیہ السلام نے سادگی ہی سکھائی ہے، تو کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. ہمیں سادگی سکھائی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے. امت میں سے کون سا شخص ہے جو آپ کے فرمان کو نہیں مانتا؟ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. ان نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی، فرمایا وہ لذیذ کھانے کھانا. لذیذ کھانے کھانا. لوگوں نے صرف ایک ہی بدعت پکڑی ہوئی ہے، عید میلاد النبی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ بدعت حضور کے بعد سب سے پہلے لذیذ کھانے کھانا ایجاد ہوئی ہے. ہمارے نبی کی سنت کیا صرف پیدائش کا دن ہی ہے؟ ہمارے نبی کی سنت کھانا کھانا نہیں ہے کیا؟
لباس پہننا نہیں ہے کیا؟ گھر میں رہنا نہیں ہے کیا؟ گھر بنانا نہیں ہے کیا؟ بازار میں جانا نہیں ہے کیا؟ وہ ساری سنتیں ہم پوری کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ایک سنت بھی پوری نہیں کرتے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے، تو جو کیا ہے وہ کر کے دکھائیں نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سادہ کھانے، جو کی روٹی کھاتے وہ بھی آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا، کر کے دکھائیں۔ اسٹیم روسٹ کھائیں گے، مرغے مسلم کھائیں گے، ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے، شادی ہالوں میں بیٹھیں گے۔ کیا شادی اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کی نہیں کی تھی کیا؟ سنت یہی ہے شادیوں میں جو کچھ آج کو ہو رہا ہے۔ اللہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ تو مزید یہ نقل فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ پھر فرمایا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو اپنی غلطیوں اور گناہوں سے ہجرت کرے۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اسی لیے مہاجر کو مہاجر کہتے ہیں کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں اور ہجرت کہتے ہیں اس کام کو۔ تو ہجرت کا مطلب ہوا چھوڑ دینا، تو اصل ہجرت یہ ہے جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روحانی طور پر دو وادیاں ہیں، ایک گناہوں کی ایک نیکی کی۔ بندہ گناہوں کی وادی چھوڑے، نیکی کی وادی میں قدم رکھے، اصل ہجرت یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی یاد رکھیے میرے نبی کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اور انسان کے جتنے بھی کام کاج ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے۔ جو بندہ صرف بدعت کی رٹ لگا کے باقی کسی سنت کو یاد نہیں کرتا، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ سچا بندہ نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب سے سنا، وہ مجھے کہنے لگے دیکھیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر بیت الخلاء تک کی ساری زندگی حضور نے گزاری ہے، حتیٰ کہ حضور نے ہمیں بیت الخلاء کے داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی، نکلنے کی دعا بھی سکھائی۔ تو یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی نے کب سکھایا؟ بیت الخلاء کی دعا نظر آ گئی، جانے کی آنے کی، لیکن نبی کا بستر پہ سونا یاد نہیں آیا، نبی کا کھانا کھانا یاد نہیں آیا، نبی کا گھر بنانا یاد نہیں آیا، نبی کا رہن سہن یاد نہیں آیا۔ بس مقصد صرف اٹیک کرنا ہے نا، حملہ کرنا ہے۔ اصل مقصد سنت زندہ کرنا نہیں ہے، اصل مقصد دوسروں پہ حملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔